ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। वेलकम टू संवेदा ई क्लासेस। मेरा नाम शमीम बेगम है। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल स्टेशन रोड रायचूर की माविन मौलमा हूँ। आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में इस्तकबाल करती हूँ। आप जो आज हम सबक पढ़ने जा रहे हैं वो नहम जमात का दूसरा सबक है, बेहतरीन फैसला वाक़या तंसीब हजर अस्वद। देखिए आपको इस तस्वीर में क्या नजर आ रहा है। जाहिरी बात है काबतुल्लाह है। हम तमाम मुसलमान इस जगह से वाकिफ हैं। ये मुक़द्दस मुकाम है जहां पर हर साल हज करने के लिए ज़ायरीन यहां पर जाया करते हैं। ये एक और तस्वीर है, ये थोड़ा सा मुख्तलिफ नजर आ रही है आपको। क्यों? क्योंकि ये वो तस्वीर है जो आज हमारा ये दुनिया में इसका बहुत बीमारी का बहुत बुरा हाल चल रहा है। इस बीमारी से तमाम लोग बड़े परेशान हैं। ये कोरोना के दौर का काबा है। ये तो जब काबे में हज करने के लिए जाया कर रहे थे कोरोना के दौर में, तो इस तरह से दूरियां बरकरार रखकर हज किया करते थे। देखिए अगली तस्वीर है आप यहाँ पर हजर अस्वद। हजर अस्वद वो मुकद्दस और पाक पत्थर है जिसको काबे की दीवार में नस्ब किया गया है। तो आज हम इस पत्थर के ही मुतालिक एक छोटा सा सबक आपके सामने जरूर पढ़ेंगे। एक छोटा सा एक शेर पेश करती हूँ हजर अस्वद के लिए। एक शेर है ये, एक बोसे की इजाजत हजर अस्वद, एक बोसे की इजाजत हजर अस्वद पर, ऐ मेरे नूर की बारिश में नहाए हुए शहर। बहुत खूब। देखिए आज मैं नहम जमात का ये जो बेहतरीन फैसला सबक है आप सभी के सामने पेश करूंगी। गौर से समाअत फरमाइए और अपने साथ एक नोटबुक और एक कलम जरूर रखिए ताकि अगर मुश्किल अल्फाज आए तो आप उसको कॉपी में दर्ज कीजिए और आपके जो उस्ताद हैं उन्हें दिखाइए और कोशिश कीजिए आप माने खुद से तलाश करें। जी हाँ, आप खुद से भी तलाश कर सकते हैं। आपके पास फेरुज़ुल लुगात होनी चाहिए, उसमें देखिए और माने तलाश करके अपने उस्ताद को दिखाइए। उम्मीद करती हूँ वो बहुत आपसे खुश हो जाएंगे। तो चलिए हम सबक की जानिब बढ़ते हैं। एक बार मक्के में बहुत जोर का सैलाब आया। गलियों में नहरों की तरह पानी बहने लगा। बहुत से मकान मुनहदिम हो गए। ये बात मक्का वालों के लिए परेशानी का बायस बनी हुई थी। खाना काबा भी सैलाब की जद में आ गया। तो क्या है, यहाँ पर मक्के का एक वाकया पेश हो रहा है। क्या हुआ था वहां पर? बहुत बड़ा सैलाब आया था। यहाँ पर भी आप लोग सैलाब का सामना कर चुके हैं। वहां उस वक्त क्या होते हैं, जो डैम है, ब्रिज है, पूरे भर जाते हैं। मक्के का हाल भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वहां पर गलियों में ऐसा पानी बहने लगा जैसे कि नहरें बह रही हैं। और ये देखकर सारे मक्के वाले बड़े परेशान हो गए थे। परेशानी का सबब एक और भी था। क्या था? काबे की दीवारें गिर गई थी और काबे की दीवारों के साथ साथ हजर अस्वद भी गिर गया था। एक नजर देखिए, ये उस वक्त सैलाब की तो नहीं है, लेकिन किसी एक वक्त के सैलाब की है जब खाने काबा की गलियां सैलाब की जद में आई होंगी। हाँ, और देखिए अगली तस्वीर देखिए आप। यहाँ पर खाना काबा सैलाब की जद में जब आता है तो इस तरह से नजर आया होगा और उसके साथ उसकी दीवारें भी गिर गई थी और साथ ही साथ हजर अस्वद भी निकलकर जमीन पर गिर गया था। दीवारें भी गिर पड़ी और उनके साथ हजर अस्वद भी अपनी जगह से निकलकर जमीन पर गिर गया। तो इस तरह से मक्के वाले बड़े परेशान हो गए थे कि अब क्या किया जाए, क्योंकि वो लोग यहूदी थे और मुसलमान थे। अरब वाले सारे यहूदी भी थे और मुसलमान थे। इसके बावजूद भी वो लोग काबे से बेपनाह मोहब्बत करते थे और हजर अस्वद उनके लिए एक मुकद्दस मुकाम, मुकद्दस पत्थर का मुकाम रखता था, मुकद्दस पत्थर की हैसियत रखता था। तो इतना जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ इबारत, उसमें से कुछ अल्फाज माने हैं, मुश्किल अल्फाज माने आपको तो पता है, थोड़े मैं बताती चलूं। सबसे पहला लफ्ज है मुनहदिम। मुनहदिम के माने हैं गिरना या ढह जाना। दूसरा लफ्ज है बाइस। बाइस का मतलब है किसी चीज का सबब या वजह। और अगला है जो हमारे इस सबक का मेन मरकज है, अहम मरकज है, वो है हजर अस्वद। हजर अस्वद क्या है? एक काला मुकद्दस पत्थर है जो काबतुल्लाह पर लगाया गया है। तो चलिए हम आगे सबक की जानिब बढ़ते हैं। अरब वाले काबे की बहुत इज्जत करते थे।
بت پرستی کے بے پناہ شوق اور بے انتہا عقیدت کے باوجود بیت اللہ کے احترام سے ان کے دل و دماغ کبھی خالی نہیں ہوئے. انہوں نے یہ طے کیا کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی دیواروں کی مرمت و تعمیر کی جائے. کیا کرتے ہیں عرب والے؟ سوچتے وہ ان کے دل میں بہت عزت تھی، چونکہ وہ لوگ بت پرست ہیں، بت پرست جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور وہ لوگ خدا کو نہیں مانتے ہیں تو بت پرست کہتے ہیں انہیں. اس کے باوجود ان کے دل میں کعبۃ اللہ کے لیے اور حجر اسود کے لیے بے انتہا عقیدت اور محبت تھی. تو اسی لیے وہ لوگ کیا چاہتے تھے کہ تمام عرب والوں نے مل کر ایک معاملہ طے کیا. وہ کیا چاہتے تھے کہ جو خانہ کعبہ کی دیواریں گر پڑی ہیں ان کی مرمت اور تعمیر کی جائے. جو دیواریں درست کرنا ہے ان کو درست کیا جائے اور تعمیر کیا جائے. سبھی لوگوں نے اس کام میں نہایت دلچسپی اور جوش عقیدت کے ساتھ حصہ لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کام میں حصہ لیا تھا. سارے لوگ اتنا اچھا، اتنا نیک کام ہو رہا ہے، کار خیر، اتنا نیک کام ہے یہ، تو سبھی لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا. ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پہ حصہ لیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، ایک پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے. آپ کا درجہ بہت بلند ہے. اس کے باوجود آپ چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے کے لیے کبھی شرم محسوس نہیں کی، کبھی آر محسوس نہیں کی. آپ لوگوں نے اپنی پچھلی جماعتوں کی، جو چھوٹی جماعتوں کی کتابیں ہیں، ان میں آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بہت سے اسباق پڑھے ہوں گے. آپ نے سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے سارے کام، وہ خود اپنے کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. ہم شاید اس قابل بھی نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہم صرف باتیں کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان باتوں پر عمل بھی کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، تبھی تو ہم سچے امتی کہلائیں گے. تو یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کے ساتھ مل کر پتھر ڈھو کر لائے ہیں. آپ مزدوروں کے ساتھ پتھر ڈھونے کا کام کیا ہے آپ نے. تو آپ نے اس کام کے لیے کبھی بھی شرم محسوس نہیں کی. تو دیکھیں گے بت پرستی کسے کہتے ہیں؟ بتوں کی پوجا کرنے کو بت پرستی کہتے ہیں. مرمت کرنا، کسی چیز کو درست کرنا، بنانا. کار خیر، نیک کام، اچھا کام. تو یہاں پر کعبے کا جب تعمیری کام ہوا ہوگا تو شاید اس وقت کعبہ اس طرح سے نظر آتا ہوگا. آج ہم کعبے کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. جب دیکھا گیا کعبے کی دیواریں اٹھ گئیں تو حجر اسود کو لگانے کا سوال درپیش ہوا. اب لوگ کیا چاہتے تھے؟ کعبے کی دیواروں کی مرمت کرنے کے لیے تو سب آگے آئے. کوئی ایک اینٹ لایا ہوگا، کوئی پتھر لایا ہوگا، کوئی لا کے جو ہے نا اس کو کھڑا کیے ہیں. لیکن اب سوال ہے حجر اسود کو لگانے کا. حجر اسود کو ہر قبیلے والے کیا چاہتے تھے کہ ہم لگائیں گے. تو ہر ایک قبیلے کا شخص اس مقدس پتھر کو لگانے کا شرف ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ اس کے قبیلے کو ملے. ہر قبیلہ کیا کرنا شروع کیا؟ اپنے اپنے تفاخر اور بہادری کی داستانیں چھیڑنے لگا. یعنی کہ انہوں نے جو پچھلے وقتوں میں کوئی اچھا کام کیا ہوگا اس کام کو وہ لوگ ظاہر کرنا چاہتے تھے اور لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ اس کام کے صلے میں ہمیں آج یہ مقام ملنا چاہیے، ہمیں آج یہ موقع ملنا چاہیے کہ ہم حجر اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کر سکیں. تو اس میں سے ایک کہتے ہیں، ایک قبیلے والوں نے کہا، ابراہ نے جب کعبے پر ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ چڑھائی کی تھی تو میں اور میرا بوڑھا باپ کعبے کی حفاظت میں سب سے پیش تھے، اس لیے حجر اسود نصب کرنے کا حق صرف ہمیں پہنچتا ہے. ابراہ کا قصہ آپ نے سنا ہوگا. 8ویں جماعت میں خانہ خدا سبق ہے آپ کو، اس میں ابراہ کا قصہ بتایا گیا ہے. ابراہ کیا ہے؟ ایک یہودی تھا اور وہ جو ہے نا ایک عیسائی تھا. اور اس نے کیا کیا تھا؟ حج کرنے کے لیے جب لوگ حج کے لیے جاتے تھے، کعبے کو جاتے تھے، تو اس نے کیا کیا تھا؟ لوگوں کو وہاں جانے سے روکا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اس کے بنائے ہوئے عیسائیوں کا جو عبادت خانہ ہے، جسے ہم چرچ کہتے ہیں، کلیسا کہتے ہیں، وہاں پر عبادت کے لیے آئیں. لوگ منع کر دیتے ہیں. تو ابراہ کیا سوچتا ہے؟ اگر کعبہ نہ ہوگا تو لوگ عبادت کے لیے کہاں جائیں گے؟ تو اس کے دل میں یہ جب شیطانی خیال آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ نعوذ باللہ کعبے کو ڈھانے کا ارادہ کرتا ہے. تو کعبے کو گرانے کے ارادے سے کیا کرتا ہے؟ وہ مکے میں داخل ہوتا ہے، ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ داخل ہوتا ہے اور حملہ کرتا ہے. لیکن اس وقت جو ہے کعبے کے جو متولی تھے، وہاں پر جو سردار تھے، ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب، آپ نے کہا تھا کہ خانہ کعبہ خدا کا گھر ہے اور وہ خود اس کی حفاظت کرے گا.
تو ایسا ہی ہوتا ہے. تو جیسے ہی ابرہا کعبے کی اور بڑھتا ہے, کعبے کی طرف بڑھتا ہے, آسمان سے ابابیل کی فوج نازل ہو جاتی ہے. فوج کو تو آپ نے زمین پر چلتے ہوئے دیکھا تھا, آسمان سے ابابیل کی فوج. جی ہاں, اللہ تعالیٰ اس فوج کو بھیجتا ہے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے. بالکل ایک چھوٹا سا پرندہ ہے ابابیل. آج کل تو آپ کو بہت سی سہولیات دستیاب ہیں. انٹرنیٹ پہ جائیے, انٹرنیٹ پر ابابیل آپ ٹائپ کیجئے اور سرچ کیجئے, آپ کو ابابیل کی تصویر دکھائی دے گی, مختلف الگ الگ اینگل میں اس کی تصویر آپ کو دکھائی دے گی. آپ دیکھیے تو ابابیل بہت سا چھوٹا سا پرندہ ہے. اس کی چونچ میں ایک کنکر اور دونوں پنجوں میں 2 کنکر لے کر آسمان سے کنکریاں ڈالنا شروع کرتے ہیں. ان کنکریوں کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ اس سے سارے کے سارے پورے جتنا بھی لشکر تھا, ہاتھیوں کا لشکر, ابابیل فوج, سبھی نیست و نابود, ہلاک و برباد, تباہ و برباد ہو جاتے ہیں, کوئی باقی نہیں رہتا. تو یہ جو جنگ ہوئی تھی اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی تھی, لیکن کعبے والوں نے جو تھے, مکہ والوں نے بھی اس میں حصہ لیا تھا. تو یہاں پر ایک قبیلے والوں نے کہا کہ اس وقت جنگ میں میں اور میرا بوڑھا باپ شرکت کیے تھے اور وہ جنگ ہوئی تھی, اسی لیے یہ حجر اسود کو لگانے کا حق صرف ہمیں پہنچتا ہے. تو دیکھیے تھوڑے الفاظ مانے, تفاخر کی باتیں کرنے لگے تھے, یعنی کہ ایک دوسرے پر فخر کرنا, اپنی فخریہ باتیں بتانا. ابرہہ کون تھا؟ ملک یمن کا بادشاہ جس نے کعبے کو ڈھانے کا ارادہ کیا تھا. پیش یعنی کہ سب سے آگے. نصب کرنا اس کا معنی ہے لگانا. تو دیکھیے ابرہہ کا خانہ کعبہ پر, یہ تو دراصل اس زمانے کی تصویر نہیں ہے, لیکن ایک تصویر بنائی گئی ہے, وہ دکھائی جا رہی ہے آپ کو. ابرہہ بادشاہ جو ہے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ حملہ کر رہا ہے. اور اگلی تصویر میں دیکھیے ابرہہ کا مکے پر حملہ ہو رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر دیکھیے یہ آپ کو ایک پرندوں کا نظارہ نظر آ رہا ہے. یہ پرندے کیا ہیں؟ یہ ابابیل ہیں, جو اس وقت خانہ کعبہ پر ابرہہ نے جب حملہ کیا تھا تو اس کو نیست و نابود کرنے کے لیے آسمان سے بھیجی گئی ابابیل کی فوج ہے یہ. تو اس طرح سے خانہ کعبہ پر جو حملہ کیے تھے ان کا یہ ایک عبرتناک انجام ہے, ایسا انجام جو صدیوں تک یاد رہے گا, اور صدیوں تک لوگ اس بات کو یاد رکھیں گے کہ برائی کرنے والے کا ہمیشہ سر قلم ہوتا ہے, سر جھکتا ہے. آپ لوگ اگر آپ لوگ اس واقعے کو قرآن مجید سے اگر آپ جوڑنا چاہتے ہیں تو سورہ فیل قرآن مجید کے پارہ 30 میں یہ سورہ ہے, آپ ضرور اس کا مطالعہ کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف ماکول. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا اس نے ان کے مکر و فریب کو باطل و ناکام نہیں کر دیا؟ اور اس نے ان پر ہر سمت سے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر کنکریلے پتھر مارتے تھے. پھر اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح پامال کر دیا, نصف و نابود کر دیا. آپ پڑھیے, آپ لوگ پڑھ چکے ہیں یہ سورہ, لیکن آپ معنی نہیں جانتے تھے تو شاید آپ کو اس کی حقیقت نہیں پتا تھی. یہ سورہ جو ہے خاص طور سے اسی واقعے کی ایک نشانی ہے. تو اس طرح سے ایک قبیلے والوں نے اپنی بڑائی جتائی. تو دوسرے نے کہا حرب فجار میں میرے قبیلے کے لوگوں نے جان کی بازی نہ لگائی ہوتی تو قریش کو ایسی شکست فاش ہوتی کہ ان کی عزت خاک میں مل جاتی. لوگوں میں جوش بڑھتا جا رہا تھا. بعض منچلوں نے عرب کے دستور کے مطابق خون میں اپنی اپنی انگلیاں ڈبو لی. تو اور ایک جو قبیلے والے ہیں انہوں نے اپنی بڑائی ظاہر کی. کیا تھی ان کی بڑائی؟ کہ انہوں نے کہا کہ جب حرب فجار چلی تھی. حرب فجار کیا ہو سکتا ہے؟ حرب فجار دور جاہلیت کی ایک بڑی لڑائی تھی. دور جاہلیت عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو دور تھا وہ دور تھا جاہلانہ دور, دور جاہلیت کہلاتا ہے. کیا تھا اس دور میں؟ اس دور میں جو ہے ہر کوئی جو ہے بڑا بڑا ہی تھا, چھوٹا چھوٹا ہی تھا. ظالم ظلم کرنا اپنا حق سمجھتے تھے. عورتوں کو مارا پیٹا جاتا تھا, لڑکیوں کو زندہ ہوتے ہی دفن کر دیا جاتا تھا, لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کیا جاتا تھا, یا انہیں ان کو مار کر قتل کیا جاتا تھا. عورتوں کو جو آج مقام حاصل ہے, سورہ نساء میں دیکھیے آپ, عورتوں کو آج جو مقام حاصل ہے وہ مقام پچھلے وقتوں میں نہیں تھا. اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس نے سب سے پہلے عورتوں کو آج یہ حق دیا ہے.
اور ساتھ ہی ساتھ شراب پینا، جوا کھیلنا، نشے میں دھت ایک دوسرے کو مارنا پیٹنا، یہ سب جاہلانہ دور کی نشانیاں ہیں. تو اس دور کی لڑائی کو حرب فجار کہتے ہیں. اس وقت ایک قبیلے والے کہتے ہیں کہ ہم نے اس میں اب ہمارے جو آبا و اجداد ہیں انہوں نے کیا کی تھی، اپنی جان کی بازی لگائی ہوتی. اگر جان کی بازی نہ لگائی ہوتی تو قریش کو بہت بڑی شکست ہوتی. تو اس طرح سے ہر کوئی اپنی اپنی بڑائی کرتا چلا گیا، ایک کے بعد ایک، میں بڑا تو بڑا، اس طرح سے باتیں ہوتی گئیں. تو اس دوران قریش کے کچھ منچلے نوجوان جو چلبلے بہت ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ایک عہد کر لیتے ہیں. کیا کہتے ہیں وہ، کہ عرب کا ایک دستور ہے خون میں انگلیاں ڈبونا. حقیقتاً انگلیاں کاٹ کے خون میں ڈبونا نہیں، بلکہ ایک قسم کا عہد ہے. یہ کیا عہد ہے، یہ یا تو ہم وہ کام کریں گے یا اپنی جان دے دیں گے. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، عرب کے دستور کے مطابق جو ہے نا خون میں اپنی اپنی انگلیاں ڈبولی، یہ بات کر لیتے ہیں. کیا تھا وہ، یہ اس بات کا عہد تھا یا تو ہم کعبے کی دیوار میں سنگ اسود نصب کر کے رہیں گے یا پھر لڑ کر اپنی جان دے دیں گے. اور اب اس بات کا فیصلہ تلوار کرے گی، جس میں طاقت ہوگی وہی اس شرط کو حاصل کر سکے گا. تو بات کہاں تک آ کر پہنچی ہے، لڑائی تک، جھگڑے تک، تلوار تک. لڑائی جھگڑے تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن تلوار، ایک بار تلوار اٹھ گئی تو بہت برا اس کا حال ہوگا، کیونکہ بے قصوروں کی جان چلی جاتی ہے اس میں. تو یہاں پر وہی بات ہوتی ہے. تو دیکھیے ہم جس حرب فجار کے بارے میں پڑھے تھے، ہم تھوڑی سی یہاں پر آپ کو میں ان کے الفاظ معنی بتاتی چلوں. حرب فجار کہتے ہیں دور جاہلیت کی مشہور لڑائی ہے جو بہت سالوں تک چلتی رہی. شکست فاش، بہت ہی رسوا کن شکست، بے عزتی کی ہار کہہ سکتے ہیں ہم. خاک میں مل جانا ایک محاورہ ہے یہ، یعنی کہ بے عزت ہونا. خون میں انگلیاں ڈبونا، حقیقتاً خون میں انگلیاں ڈبوئی نہیں جاتی، یہ بھی ایک محاورہ ہے. عرب کے باشندے جب بھی قسم کھاتے تھے ایسا کہتے تھے. تو اس طرح سے اب تک ہم لوگوں نے کیا دیکھا ہے کہ خانہ کعبہ کی دیواریں، سیلاب کے آنے سے خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئی ہیں، حجر اسود گر گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ لوگ خانہ کعبہ کی دیواروں کی مرمت کر رہے ہیں. اب حجر اسود کو لگانے کا سوال ہے، جس کے لیے ہر قبیلہ اپنی اپنی تفاخر اور بڑائیاں بیان کر رہا ہے. اب اس کے بعد دیکھیے، اب یہاں پر ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے، ابھی فیصلہ باقی ہے. ہاں، تو ہم یہاں تک آج یہاں پر مطالعہ کریں گے. آگے دیکھیں گے ہم یہاں پر کچھ سوالات ہیں. میں سوالات اور جوابات دونوں ہی آپ کے سامنے رکھی ہوں، لیکن میں مثال کے طور پر کچھ سوالات کے جوابات آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. آپ سبق کے آخر میں مشق کے طور پر بہت سے سوالات ہیں، کوشش کیجئے سبق کو پڑھیے، سمجھیے اور ان باقی کے سوالات کو حل کرنے کی کوشش کیجئے. پہلا سوال ہے، بڑا ہی آسان ہے. ایک بار مکے میں کیا آیا ہے؟ ایک بار مکے میں بہت زور کا سیلاب آیا ہے. عرب والے خانہ کعبہ کی دیواروں کی مرمت کیوں کرنا چاہتے تھے؟ کیونکہ خانہ کعبہ کی دیواریں گر پڑی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ عرب والوں کے دل میں خانہ کعبہ کے لیے بے پناہ عزت عقیدت تھی، اسی لیے وہ کیا کرتے تھے، خانہ کعبہ کی دیوار کی مرمت کرنا چاہتے تھے. اگلا سوال کیا ہے، کعبے کی تعمیر نو میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل کیا؟ آپ کو بتا چکی ہوں میں کہ کعبے کی تعمیری نو میں آپ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر ڈھونے کا کام کیا. کس مسئلے پر عرب والوں میں اختلاف پیدا ہوا، جھگڑا ہوا؟ کیا تھی ان میں بحث کی وجہ، کیا مسئلہ پیش آیا تھا ان کے درمیان؟ حجر اسود کے نصب کرنے کے مسئلے پر عرب والوں میں اختلاف پیدا ہوا، عرب والوں میں نا اتفاقی پیدا ہوئی. اگلا سوال دیکھیں گے ہم، حرب فجار سے کیا مراد ہے؟ کیا ہے حرب فجار؟ حرب فجار سے مراد دور جاہلیت کی مشہور لڑائی جو برسوں تک چلی تھی. تو اس طرح سے یہاں تک آپ لوگ سوال جواب دیکھے ہیں. اور کچھ ازداد دیکھیے، آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں پر آپ کے سبق میں کچھ لفظ دیے گئے ہیں، ہمیں ان کے آپ کو کیا کرنا ہے، ازداد دیکھنا ہے، اپوزٹ ورڈز. ہاں، ازداد دیکھیے کیا ہے یہاں پر، تعمیر، کسی چیز کا بنانا. عموماً تعمیر کسے کہتے ہیں ہم؟ جہاں پر کنسٹرکشن ہوتا ہے، یعنی کہ گھر تعمیر ہوتے ہیں. ہاں، جہاں پر بھی تعمیرات ہوتی ہیں اسے ہم تعمیر کہتے ہیں. اس کا اپوزٹ، اس کی ضد ہوتی ہے تخریب، اس چیز کو توڑ دینا. بت پرستی، بتوں کی پوجا کرنا. خدا پرستی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. کار خیر، برا کام. کار خیر اچھا کام، نیک کام. اور کار شر یعنی کہ برا کام، غلط کام جو بھی ہوتا ہے. سیاہ کالا جسے کہتے ہیں ہم، اس کا الٹا، اس کی ضد ہوتی ہے سفید.
دانش مندی یعنی کہ عقل والے یا عقل مندی کو کہتے ہیں ہم، اور اس کی ضد ہے بے وقوفی. تو چلیے ہم تھوڑے واحد جمع دیکھیں گے اس کے بعد. تو یہ آپ کی کتاب میں دیے گئے ہیں واحد جمع. بت، بتاں، بتوں بھی ہوتا ہے، میں یہاں پر بتاں لکھی ہوں، آپ بتوں بھی لکھ سکتے ہیں. تعمیر، تعمیرات. انگلی، انگلیاں. پانسا، پانسے. جاہل، جہلا. یہ واحد جمع ہے. تو آپ نے دیکھا کہ سوال جواب ہم کس طرح سے اس کے حل کرے ہیں، اور سوال جواب ہیں وہ آپ لوگ خود سے حل کرنے کی کوشش کیجئے. واحد جمع دیکھے ہم، اس کے بعد ازداد بھی دیکھے ہیں. چلیے کچھ قواعد کے پر نظر ڈالتے ہیں. تو قواعد یہاں پر بہت آسان قواعد ہیں آپ کے لیے. سابقے، سابقہ کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگ اکثر یہ لفظ سنے ہوں گے، سابقہ. سابقہ کوئی منسٹر کے بارے میں کہتے ہیں، یہ سابقہ وزیر اعظم ہے. تو آپ لوگ سابقہ کو سوچنے پر تھوڑا مجبور ہو جاتے ہیں. کیا ہے یہ سابقہ کا مطلب؟ کسی لفظ سے پہلے آنا. تو اس کی تعریف دیکھیں گے تو شاید آپ کو کچھ پتا چلے گا. وہ علامتیں، حروف یا الفاظ جو کسی دوسرے مفرد لفظ یا کلمے کے پہلے آ کر ایک نیا لفظ یا کلمہ بنا لیتے ہیں، سابقے کہلاتے ہیں. کوئی ایک لفظ پہلے سے ہوتا ہے، اس کے پہلے ایک نیا لفظ لگنا، اس کے ساتھ دونوں کو جوڑنے کے بعد ایک اور لفظ بنتا ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ سابقہ کہتے ہیں. مثالیں اگر دوں تو شاید آپ کو اور اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گا. مثال دیکھیے یہاں پر الف سے ایک مثال لکھی گئی ہے، یہاں بتائی گئی ہے آپ کو. الف جمع لگ. یہ آپ لوگ ایسے ہی پڑھ چکے ہیں الگ، لیکن یہاں پر سابقے اور لاحقے کے قواعد کی بنیاد پر قواعد کی طرح اگر دیکھیں گے تو آپ کو اور اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گا. الف جمع لگ الگ. لگ تو پہلے سے ہی ہے، اس سے پہلے ہم کیا لگائے؟ الف. تو یہ کیا ہوا؟ مساوی ہے الگ. اسی طرح سے ان، یہ ایک لفظ ہے، اس سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کے ان پڑھ، یعنی کہ یہاں پر پڑھ پہلے سے ایک لفظ ہے، اس سے پہلے ایک نیا لفظ لگے ہم. تو کیا بن گیا ہے یہ؟ ان پڑھ. تو ایک نیا لفظ بنانا. پڑھ تو تھا یعنی کہ پڑھنے والا یا پڑھائی کرنا، ایسا کوئی لفظ بنتا ہے، لیکن ہم اس سے پہلے ان لگائے. تو یہ کیا بن گیا؟ ایک نیا لفظ آپ کے سامنے ہے، ان پڑھ. پھر اور ایک دیکھیے یہاں پر ایک ہے گنت. ان، ان گنت. ان جمع گنت، ان گنت. تو ایک نیا لفظ آپ کے سامنے موجود ہے یہاں پر ان گنت کے طور پر. تو یہ کچھ مثالیں تھی، اور بھی مثالیں دیکھیں گے ہم. بے سے مثالیں ہیں یہاں پر. بے جمع زبان. زبان تو پہلے سے ہے، لیکن اس سے پہلے یعنی کہ سابقہ ہے، یہ کچھ نیا لفظ پہلے رکھتا ہے، تو اس سے ایک نیا لفظ یہاں پر سامنے آتا ہے. بے جمع زبان، بے زبان. بے جمع باک، بے باک، بہت ہی نڈر جسے کہتے ہیں، بے خوف آنے والے. تو یہ جتنی بھی مثالیں آپ لوگ دیکھ چکے ہیں، اتنی ہی مثالیں نہیں ہیں، اور بھی مثالیں ہیں. اپنے آپ سے اپنے طور پہ کتابوں کا مطالعہ کیجئے اور مثالیں جمع کیجئے اور اپنے استاد کو بتائیے اور آپ شاباشی وصول کیجئے. تو یہ تمام مثالیں سابقے کی ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے کوشش کیجئے کہ اور بھی مثالیں بنائیں. تو سابقے کے بعد آتا ہے لاحقہ. لاحقہ کسے کہتے ہیں؟ اب اگر سابقہ پہلے آتا ہے تو لاحقہ بعد میں آتا ہے. لاحقے وہ علامتیں یا حروف یا الفاظ یا کوئی کلمہ ہوتا ہے جو کسی کلمے کے بعد آ کر ایک نیا کلمہ بناتے ہیں، لاحقے کہلاتے ہیں. وہ علامتیں، حروف یا الفاظ یا کلمے کے بعد آ کر ایک نیا کلمہ بناتے ہیں، لاحقے کہلاتے ہیں. یعنی کہ بعد میں آنا. جیسے کہ ایک لفظ ہے، یہ دان دیا گیا ہے، یہ پہلے نہیں آئیں گا آپ کو، یہ بعد میں آئیں گا. کیسا؟ یہاں پر دیکھیے، قلم دان. قلم کے ساتھ لکھا ہوا ہے قلم دان، تو قلم کے بعد دان ہے تو قلم جمع دان کیا ہو گیا؟ قلم دان. پھر ایسے ہی ایک ہے خیز. تو خیز کیا ہے؟ دیکھیے اس سے پہلے کیا ہے؟ زر خیز. تو یہ بعد میں آنے والے لفظ ہیں لاحقے. تو یہاں پر آپ کو لاحقے بتائے گئے ہیں. زر پہلے سے موجود ہے، ہم قیس لگائے ہیں تو نیا لفظ یہاں پر بنتا ہے. نیا ایک لاحقہ لگانے پر ایک نیا لفظ سامنے آتا ہے، وہ ہے زرخیز. اگلا ہے کیا ہے؟ مردم شماری. تو
تو اس طرح سے آپ لوگ دیکھے ہوں گے جن گنتی بولتے ہیں آپ، عورتوں کیا بولتے ہیں، لوگوں کی گنتی ہوتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں مردم شماری. تو مردم شماری، مردم جمع شماری، مردم شماری. اس طرح سے یہاں پر ایک نیا لفظ بنتا ہے. اگلا دیکھیے یہاں پر کیا ہے، دولت جمع کدا. دولت کدا، جس کے پاس یعنی کہ دولت جہاں پر رہتی ہے، دولت والے بھی کہہ سکتے ہیں ہم یہاں پر. تو یہ لفظ جو ہے لاحقہ ہے. کون سا لفظ لاحقہ ہے اس میں؟ کدا. ہاں، کدا جو ہے لاحقہ ہے، دولت پہلے سے ہی ہے، دونوں کو ملانے سے ایک نیا لفظ بنتا ہے دولت کدا. پھر کیا ہے یہاں پر، یہ بھی کدا ہی کو لے کر ہم ایک نیا لفظ بنا رہے ہیں. عشرت لگائی جا رہی ہے یہاں پر، عشرت کدا، یعنی کہ بہت عیش و آرام میں رہنے والے، شان و شوکت سے رہنے والے. اور ایک لاحقہ ہے یہاں پر گار. اب اس کو لے کر ہم کچھ نیا لفظ بنائیں گے، جیسے کہ مددگار، ٹھیک ہے، خدمت گار، گنہگار بھی ہوتا ہے، عبادت گار، عبادت گزار بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہم لوگ سابقے اور لاحقے پہ آپ لوگ یہاں پر دیکھیں کس طرح سے سابقے لاحقے قواعد میں ضروری ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگ ان قواعد سے یہ سیکھیں گے کہ ہم سابقے اور لاحقے استعمال کر کے نئے نئے الفاظ کی ایجاد کر سکتے ہیں، نئے نئے الفاظ کی کھوج کر سکتے ہیں. اور آپ کے پاس، آپ لوگ روزمرہ کی زندگی میں کئی الفاظ بولتے ہیں، لیکن آپ کو پتا نہیں ہے کہ وہ سابقے ہیں لاحقے ہیں. ان کو جمع کیجئے، ایک فہرست بنائیے اور اپنے استاد کو دکھائیے. تو چلیے آج کا یہ سبق یہیں پر ختم کر کے ہم کیا کرتے ہیں، آپ کو ہوم ورک دیں گے ہم. گھر کا کام کیا ہے آپ کو؟ گھر کا کام خانہ کعبہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، ایک مختصر مضمون لکھنا ہے آپ کو. تو خانہ کعبہ، اس کے بارے میں آپ کو کیا 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 معلومات ہیں، اپنوں سے سنیے، اپنے گھر والوں سے سنیے، اپنے آزو بازو اڑوس پڑوس ہیں ان سے سن کے معلومات اکٹھا کیجئے، اور ایک مضمون بہترین طریقے سے ترتیب دیجئے اور اپنے استاد کو دکھائیے. وہ ضرور خوش ہوں گے. انشاءاللہ بہت جلد اس سبق کے اگلے حصے کا مطالعہ کریں گے. تب تک مجھے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرا. اب مجھے اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.